1400 साल पुराना कुआं आप देख रहे हैं, जहाँ से सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया, इस पानी की तारीफ़ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में यहाँ से पहली बार दाखिल हुए थे। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई। मैं उम्रे के सफ़र पे आया हुआ था तो मेरी मुलाकात हुई मशहूर व्लॉगर हैं फ़रीद मलिक। हमारा प्लान बना कि हम थोड़ा सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के लिए मक्का से मदीना तशरीफ़ लाए तो जो पहला पॉइंट था सनियतिल वदा, जिसमें बच्चियों ने एक तराना भी पढ़ा था, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्र अलैना। तो वो तराना जहाँ पढ़ा गया वो जगह हम आपको दिखाएँ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत यानी जब मदीना में आपकी पहला दुखूल था, पहली एंट्री थी, तो कहाँ से हुई, तो थोड़ा सा इस हिस्ट्री को आपके सामने हम शेयर करना चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में दाखिल हुए थे ना, यहाँ से दाखिल हुए थे वो इसलिए इस सनैयात अलवदा तलअल बद्रु नशीद में आपने सुना होगा ना। हाँ। तो सनैयात कहते हैं टेढ़ी मेढ़ी जगह को। हाँ। अगर एक लोहा भी टेढ़ा होगा कहीं से तो उसको कहेंगे इसके दरमियान में सनैया है। तो ये देखें वो वाली बिल्डिंग अला थोड़ी सी, इन्नहुम यसनून सुदूरहुम, कुरान में है ना, सना यसनी। हाँ जी। तो ये सनैयात अलवदा कि यहाँ से पहली बार जी। मदीना वाले इंतज़ार कर रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में यहाँ से पहली बार दाखिल हुए थे। जो लोग देख रहे हैं उनके लिए यहाँ पर ये मस्जिद बनी उनैफ है, जो कुछ सेकंड्स में इंशाल्लाह हम यहाँ पर जाएंगे, और साथ ही मज़रा अल मुस्तदिल है। ये जो तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई, बच्चियों ने एक नगमा पढ़ा था ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर। तो फ़रीद मलिक भाई मेरे साथ हैं इस वक्त, और मैं इनको पकड़ के लाया हूँ क्योंकि इनके एक हिस्ट्री किताबों में होती है, लेकिन जब इंसान जाता है ना तो वो बिल्कुल ही अलग ही हिस्ट्री होती है वो। जी जी। तो इसलिए हर चीज़ के एक्सपर्ट से अगर आप रब्ता करेंगे तो काम थोड़े वक्त में अच्छा होगा। ये बड़े माशाल्लाह हिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं। मुझे कल इन्होंने मक्का में भी काफ़ी घुमाया, मदीना में भी माशाल्लाह। तो मुस्तनद लोगों का मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये वो लोकेशन है ख़ास, जैसा कि फ़रीद भाई बता रहे हैं, कि जहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करते हुए तशरीफ़ ला रहे थे तो यहाँ बच्चियों ने आपका इस्तकबाल किया था। तो आगे कंटिन्यू करें। इसके ही पीछे यहाँ पर एक तो मस्जिद बनी उनैफ है जहाँ पर हम लोग अभी जाएंगे। इस तरफ आएँ, ये है बाग, और इस बाग में एक जगह है, अभी आजकल ये बंद है क्योंकि इस पर तरक्याती काम हो रहा है जी। तो इस बाग का नाम है मज़रा अल मुस्तदिल। मज़रा अल मुस्तज़िल, अल मुस्तदिल, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बैठे थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनके ऊपर ज़िल जी साया दिया किया था। तो वहाँ से मदीना वालों को पता तो चला इसी वजह से उसका नाम अल मुस्तज़िल, अल मुस्तदिल, और मज़रा उसी के खेती। साथ जी 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 मज़रा यानी कि एक बाग कह सकते हैं। जी 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 जी, खेती और बाग। वहाँ पर एक कुआं भी है मज़रा अल मुस्तदिल में जिसका नाम है बीर अदक। जीरे अदक। हाँ जी, वो उसी मज़रा अल मुस्तदिल के अंदर ही है जो इस टाइम पे बंद है। और वहाँ पर क्या नाम है अपना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुएं से पानी भी पिया। ये आप पुरानी सी इमारत देख रहे हैं, ज़रा बताएं आप इसके बारे में। हमने सबसे पहले तो हमारा सफ़र, जैसे मुफ्ती साहब बता रहे थे, सनैयात अलवदा जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटर हुए थे, तो मेरी कोशिश यही थी कि वहीं से हम लोग शुरुआत करें जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में इंटर हुए। तो वो जगह आप लोगों ने देख ली है। अभी हम लोग बिल्कुल उसके पीछे ही हैं। एक तो उसके पीछे मज़रा अल मुस्तदिल है जिसके बारे में थोड़ी देर पहले आपको बताया और दूर से दिखाया है। उसके अलावा ये मस्जिद थी, मस्जिद बनी उनैफ। यहाँ पर हज़रत तलहा बिन बरा रज़ी अल्लाह अन्हु जो कि अमर बिन औफ कबीला से थे, उनका घर था यहाँ पर। आमिर बिन औफ कबीला, आमिर बिन औफ। तो यहाँ पर एक छोटी सी बस्ती थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटर हुए थे तब इतनी बस्ती नहीं थी, लेकिन बाद में यहाँ पर बिल्कुल छोटी सी बस्ती बन गई। तो हज़रत तलहा बिन बरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मिलने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आया करते थे। जब कभी कभी आते थे, क्योंकि हफ्ते के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से चलकर मस्जिद कुबा के पास आते थे जो यहाँ से नज़र आती है। तो यहाँ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी आते थे। तो हज़रत तलहा बिन बरा रज़ी अल्लाह अन्हु जब बीमार हुए थे तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बीमारी जाहिर नहीं की थी। अच्छा। वो इसलिए कि रास्ते में यहूद तंग करते थे, तो आपने अपनी बीमारी छुपा के रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो डरते थे, इस वजह से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इनकी वफ़ात का बाद में जिक्र हुआ, यानी कि पहले उनको पता भी नहीं चला। ये उसी जगह पर मस्जिद उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने बनवाई थी, जहाँ जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी थी। तो इस जगह पे भी नमाज़ उस वक्त ये मस्जिद नहीं थी, इस जगह पे हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने, बल्कि वो तमाम तारीख़ी जगह जहाँ कोई ख़ास वाक़या हुआ है तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहिमहुल्लाह ताला ने उन तमाम जगहों पे मस्जिदें बनाई। कल मक्का में भी हमने देखी ना, एक पहाड़ से मस्जिद दरियाफ्त हुई थी जहाँ बैत की थी, जहाँ जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी उन जगहों पर ख़ास तौर पर। अच्छा, सही, माशाअल्लाह। मसाजिद बनवाई।
بہت ہی پیاری جگہ ہے بھائی. آپ بھائی فرید عبد المالک مالک فرید, ایک تو میں نام لینے میں بہت غلطیاں کرتا ہوں, خالی فرید چلے گا. فرید بھائی بہت ہی خوبصورت جگہ پہ مدینہ منورہ لے کر آئے ہیں. باغات ہیں یہاں پہ, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. جی اس باغ کا نام ہے مزرع الفقیر. مزرع الفقیر, فقر الشجرہ, یعنی کہ ایک درخت کو زمین ہٹا کے وہاں پر لگانے کا, جیسے پودا کو لگاتے ہیں. اچھا, تو اس کو اس عمل کو فقر کہتے ہیں. اچھا, تو اس لیے مزرع الفقیر, یعنی کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 کھجور کے درخت لگائے تھے. لیکن ابھی جتنے بھی درخت ہیں یہاں میں کوئی بھی وہ ظاہر ہے وہ تو 1400 سال درخت, کھجور کا درخت 100 سال سے زیادہ نہیں چلتا. لیکن اس باغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 درخت اپنے ہاتھ سے لگائے اور معجزاتی طور پر بہت جلدی بڑے ہو گئے. بالکل, اس کی شرط تھی یہودی کی کہ 1 سال میں پھل دیں. دیکھیں حضرت سلمان فارسی تھے, پرشین تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کس قدر مدد کی ہے. فارسی ہونے کے باوجود, عربوں میں تو عربیت اور عصبیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی, لیکن نبی نے ان کو آزاد کرانے کے لیے, جو سورہ نور کی آیت ہے نا, کاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم, جب بھی کوئی غلام آزاد ہونا چاہتا ہے تو تم اس کی مالی مدد کرو. تو حضرت سلمان فارسی پر نبی نے احسان کیا, ان کو غلامی سے نجات دلائی اور صحابہ کو کہا کہ ان کے ساتھ تعاون کرو. یہ اس باغ میں ہم کھڑے ہوئے ہیں جو حضرت سلمان فارسی کی غلامی سے آزادی کی بھی ہمیں یاد دلاتا ہے اور قوم پرستی کے خلاف بھی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی عربیت کے لیے, قومیت کے لیے ہوتی تو سلمان فارسی کو آپ آزاد نہ کراتے, بلکہ اور زیادہ لوگوں کو جو پرشین تھے ان کو غلام بناتے. تو آپ نے ان کو آزاد کروایا کلمے کی بیس پہ. تو ہمارا رشتہ, یہ باغ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا رشتہ آپس میں کلمے کی بیس پہ. پاکستان میں آج کل جو ہے نا, یہ پٹھان, پنجابی, سرائکی اور جو ہے سندھی, بلوچی, یہ قوم پرستی کے نعرے بہت زیادہ لگ رہے ہیں آج کل. پہلے ہی ہمارا ملک برباد ہو گیا, ان قوم پرستی کے نعروں سے اور برباد ہوگا. تو ہمیں ایک رشتے پہ جمع ہونا چاہیے. تو بہت سکون مل رہا ہے یہاں پہ. فرید بھائی ذرا ہمیں لے کر آئے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو یہاں پر دیکھیں, آپ کو مچھلیاں نظر آ رہی ہیں. ہاں, یہاں پر اس تالاب میں ٹھیک ٹھاک مچھلیاں بھی ہیں, نہانے کی جگہ نہیں ہے. اور یہ ڈائریکٹ کنویں سے اس ٹائم پہ پانی آ رہا ہے, وہ موٹر والا سسٹم نہیں لگا ہوا, لیکن یہ تھوڑا سا کھارا پانی ہے, مگر ہوگا ٹھنڈا. آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں, یہیں سے چیک کریں یا پھر وہاں سے بھی گر رہا ہے, وہاں سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. روزہ ہے تھوڑا سا احتیاط. اچھا روزہ ہے آپ کا, ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ہم لوگ رمضان میں یہاں پر آ کے افطار وغیرہ بھی کرتے ہیں. اچھا, ماشاءاللہ. تو اس کا ایک الگ ہی ایکسپیرینس ہوتا ہے افطار کا, بہت اچھا لگ رہا ہے. اس کے علاوہ یہ جو کھجور کا درخت ہے نا, اس میں نر اور مادی والا سسٹم ہوتا ہے, وہ آپ نے سنا ہی ہوگا. جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں. ایک نر ہوتا ہے, 20 مادہ کھجور. جی جی جی, اس کا نر ہوتا ہے, اس کے صرف پاؤڈر ہوتا ہے جہاں پر کھجور پیدا ہوتی ہے, تو وہ صرف اس میں لگاتے ہیں. پھر مادے کا دانہ نہیں گرتا, ورنہ دانہ گرا دیتی ہے مادی, تو وہ لگانا بہت زیادہ ضروری ہے. تعبیر نخل کہتے ہیں اس کو. جی جی جی. اور اس کے علاوہ یہ جو کھجور ہے, یہ اپنے بچے دیتی ہے. یہ اس سے گٹلی سے نہیں ہوتا, اس کے بچے سائڈوں سے نکلتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کسی کھجور کا ہوا تو وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو. یعنی اس کا جو نیا درخت پیدا ہوتا ہے وہ اس کا بچہ ہی ہوتا ہے, یہاں سے جڑ کے ساتھ ایک بچہ نکل رہا ہوتا ہے. اور یہ چیز ایک میں نے بہت زیادہ دیکھی, جہاں پر کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چشمے ہیں, اوتھینٹک نہیں ہے, وہاں پر جتنے بھی درخت ہیں سب نے بچے دیے ہوئے تھے. یہ دیکھیں اس کے بچے ہیں, یہاں پر کھجور کے درخت کے چھوٹے چھوٹے بچے نکل رہے ہیں. جی, یہیں سے یہ بچہ کاٹ کے ان کا عقیقہ کرتا ہے کھجور بچوں کا. عقیقہ کرتا ہے ہر سال. یار یہ بھی مرغیاں بھی دکھائیں, مرغیاں ادھر پانی میں بطخیں بڑی پیاری تیر رہی ہیں. جی ادھر مرغیاں بھی ہیں. یہ کس کا باغ ہے؟ وہ کسی بندے نے ہمیں روکا نہیں اندر آنے؟ جی جی, یہ ایک عربی کا باغ ہے, اس نے پھر اجازت دی ہوئی ہے کھلی. جی جی, اور ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے. واہ, بچوں کا گوشت کھاتے ہیں؟ کھاتے بھی ہیں, مطلب کوئی شوقیہ کا تو حلال ہے نا. یہ جس کا حلال ہے نہیں, ہم لوگ آپ لوگوں نے, آپ یہاں خدمت ہیں, تو یہ باغ کی ذاتی ملکیت میں ہے نا کسی کے؟ ابھی تو کسی ذاتی کے حساب سے, پہلے حکومت کی بات تھی. تو اس نے خریدا حکومت سے؟ جی, اس کے خاندان میں کسی نے خریدا ہوگا. اچھا ماشاءاللہ. تو یہ آپ نے پالی بھی ہیں, تو اس نے اجازت دی بھی آپ؟ جی جی. رات کو دن میں کھول دیتے ہیں ان کو؟ ہاں جی. ویری گڈ, ویری گڈ. تو ہمارے والے شوق والے میں آپ نے. اچھا دیدار بھائی, یہ والا درخت ہے نا سب سے پرانا. آپ بہت خوش قسمت آدمی ہیں, اتنی مبارک جگہ پہ آپ کو ملازمت ملی ہوئی ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں بھائی, یہ سب سے پرانا درخت ہے, دیکھیں. اور یہ درخت اکثر کاٹ دیتے ہیں اس وجہ سے کہ دیکھیں نا اس کی لمبائی کتنی ہوگی, اوپر چڑھنا مشکل ہو جاتا ہے پھر, تو اس وجہ سے اس کو کاٹ دیتے ہیں. چلیں جی, اس ٹائم پہ ہم لوگ مسجد قباء کے پاس آ گئے ہیں, اور یہاں پر ہے بیر حدیث اور بیر خاتم, اور اس میں خاتم مطلب انگوٹھی. تو وہ والی انگوٹھی یہاں پر گری حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے. اور اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, اور پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پہنتے تھے. تو ایک دن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ انگوٹھی کو اتار رہے تھے اور واپس پہن رہے تھے, تو اسی دوران ہی گر گئی انگوٹھی, اور پھر 3 دن تک ڈھونڈتے رہے اس انگوٹھی کو, لیکن وہ انگوٹھی نہیں. اور
اپنے چھٹے سال خلافت کی حضرت عثمان بن عفان. بس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی تھی نا حضرت عثمان کے دور میں, آپ بھی آیا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس ڈول کو مضبوطی سے کھینچا, عمر نے بھی مضبوطی سے کھینچا, حضرت عثمان کے کھینچنے میں کمزوری تھی. تو یہ سب اس کی پیشگوئیاں تھیں کہ فتنے جو شروع ہوں گے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوں گے. اور فتنہ الاولیٰ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں سے اسٹارٹ ہوا یہ دور. یہ بند کب ہوا ہے یہ جب توسیع یہاں پر مسجد خدا کی توسیع ہوئی ہے اس کے بعد یہ نشان سے جی جتنے بھی کنویں ہیں, ایک کنواں ہے مسجد نبوی کے اندر پیر ہا, تو اس کا بھی سیم یہی نشان ہے. اگر آپ کنگ فہد گیٹ سے انٹر ہوں گے تو چوتھے پلر کے پاس ہے کریم کے نیچے, تو اس کنویں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا اور اس کنویں کا پانی بھی بہت زیادہ پیتا. من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. دو تعریفیں قرآن میں مسجد قباء کی ہیں. منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی جس میں بیٹھ کے وہ اسلام کے خلاف سازشیں کیا کرتے, جس کو مسجد زرار کہا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کا دل رکھنے کے لیے بعض دفعہ یعنی منافقین یہ چاہتے تھے کہ آپ اس مسجد زرار میں آئیں, تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیتیں نازل کی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا اور فرمایا کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی ہے, فساد پہ نہیں رکھی گئی, تو آپ اس میں نماز پڑھا کریں. اور ان لوگوں کی بھی نبی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی جو مسجد قباء میں ہوتے تھے. فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, اس میں سے لوگ ہیں جو پاکیزہ, جو طہارت چاہتے ہیں, یعنی طہارت میں بہت زیادہ طہارت کی کوشش کرتے ہیں. عربوں میں رواج نہیں تھا پانی سے استنجا کرنے کا, تو یہاں جو اصحاب رہا کرتے تھے وہ باقاعدہ ڈھیلے کے بعد پانی سے بھی استنجا کیا کرتے تھے. تو اللہ نے ان کی تعریف کی کہ یہ لوگ تطہر یعنی زیادہ طہارت حاصل کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے پاس آپ جایا کریں. اس سے ہی اسلام میں جو مسلمانوں میں پانی سے جو استنجا کرنے کا رواج آیا, پوری دنیا میں جہاں بھی ٹریولنگ کریں گے نا آپ کو واش روم میں پانی نظر نہیں آئے گا, ٹیشو ہی استعمال ہو رہا ہے پوری دنیا میں. تو یہ وہ آیت تھی جو بیس بنی مسلمانوں میں پانی سے استنجا کے رواج کا, اور پھر آج پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہوتے ہیں وہ پانی استعمال کرتے ہیں واش روم میں, تاکہ طہارت زیادہ حاصل ہو اور گندگی سے ہم دور رہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی, یہ طہارت نصف الایمان, کہ طہارت جو ہے وہ آدھا ایمان ہے. لیکن کچھ چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں, غیروں نے لے لی ہیں. لیکن آپ کو سعودی عرب آ کے یو اے ای میں اور جو بھی عرب کنٹریز ہیں ان میں بہرحال صفائی بہت زیادہ الحمدللہ نظر آتی ہے. تو یہ کوئی مسلم غیر مسلم کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارا مسئلہ ہے. یعنی ہم نے اپنے ملک کو پاکستان کو صاف نہیں کیا, اور کراچی کا تو میں گٹر کے ٹکنوں پہ بہت دفعہ رپورٹ پیش کر چکا ہوں, ٹھیک ہے, اس کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو, بہت شکریہ. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صحیح حدیث ہے, جو بھی وضو کر کے مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھے گا آ کے, اس پہ عمرے کا ثواب. اس کو آپ چھوٹا عمرہ کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی آپ مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مسجد قباء میں 2 رکعت ضرور آ کے پڑھا. اور اگر رمضان میں یہاں پر ہیں تو یہاں پر قرآن بہت زبردست تراویح کے لیے یہاں پر کبھی آئیں تو آپ بہت زیادہ لطف اندوز. مختصر طور پہ اس کا یہ ہے کہ یہ باغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں رہ چکا ہوا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جو باغ ہے یہ حضرت مخیریق النظیری رضی اللہ عنہ کی ملکیت تھا, اور اس کے علاوہ ٹوٹل 7 باغات تھے. اور یہ صحابی جلیل القدر صحابی پہلے یہودی تھے. حضرت مخیریق رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی اس باغ سمیت ٹوٹل 7 باغات تھے کہ اگر میں شہید ہو گیا تو یہ میری ساری وراثت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائے گی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کا دل کرے گا وہ کریں گے ان کے ساتھ. یعنی یہ باغ, اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں کچھ وقت کے لیے آیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ صدقہ کر دیا. یہ عربوں کا ایک تھوڑا کلچر دیکھ لیں آپ. پہلے زمانے میں عربوں کی ایسی محفلیں لگا کرتی تھیں, اس طرح سے بیٹھا کرتے تھے وہ لوگ. انہوں نے باغ کے اندر وہ ماحول بنایا ہوا ہے. بالکل, یہ پرانے زمانے کی مجلس ایسے ہی ہے, اور خاص طور پہ یہ جو رنگ ہے نا مجلس کا, اکثر یہی چلتا ہے تقریباً 2001-2 میں. صحیح. اچھا, اس طرف جو ہے نا یہ ہمارے رائٹ سائڈ پہ یہ لوگ کھجور کے درخت سے یہ پورا فرنیچر بناتے ہیں. اچھا, کھجور کی چھال ہے بھائی, اس کے سے پورا فرنیچر بنا ہوا ہے. جی واہ. یہ کرسیاں بھی اسی چیز سے بنی ہوئی ہیں ساری, ہاتھ پہ بنی ہوئی چیزیں ہیں. زبردست. یہ یہاں پر اگر کوئی خریدنا چاہے خرید بھی سکتا ہے. اچھا. اور اس طرف اندر چھوٹی چھوٹی دکانیں دکھائی ہوئی ہیں. ہم لوگوں نے ایک دن رمضان میں یہاں پر بیٹھ کے افطار کی تھی. اچھا. واہ. تو یہ دیکھیں, یہ پرانی دکان, یہ ترازو پرانا, پہلے زمانے کی چیزیں دیکھ لو بھائی. دکانوں کا سائز بھی یہی ہوتا سادگی کا دور تھا. ابھی تو بڑے بڑے مال کھلے ہوئے ہیں, اس میں لوگ جاتے ہیں. بالکل, یہ چیزیں بکری ہوتی تھی. مجھے لگتا ہے. اور اس طرف یہ مٹی کے برتن بنانے والی دکان, سراہیاں وغیرہ, مٹی کے گلاس. یہ دیکھو یار اسٹائل, یہ سراہی جو ہے نا وہ بھائی ٹوٹنا یہ تھوڑا نئے طرح کی ہے. ادھر بھی ایک دکان چل رہی ہے, موچی کی دکان. اوہ ماشاءاللہ. یہ پہلے پانی اس طرح کرتے تھے. جی, اس طرح پہلا جو ملازمین ہوتے تھے. ہاں جی,
یہ کہتے ہیں پہلے مسجد الحرام میں نا لوگ یوں گھومتے تھے پانی لے کے اور کہتے تھے سگا سگا، یعنی کہ پانی پلانا ملا. اچھا اچھا کیونکہ مکاوی جو ہے نا یہ اہل حجاز قاف قلم کو گاف پڑھتے ہیں. اچھا اس لیے ماشاء اللہ بھائی، میں تو ان کے ہاتھ کی کلاکاری پہ حیران ہوں یار. پوری کھجور کے پتوں سے ہاتھ سے بنائی ہے انہوں نے. یہ ماشاء اللہ تبارک اللہ. یہ کیا ہے؟ ماشاء اللہ. یہ کیا انہوں نے خود بنائی ہے؟ جی جی، یہ چھوٹے بچے کے لیے ٹریڈیشنل. واہ زبردست. اور یہ خود بھی بڑا پیارے انسان ہے ماشاء اللہ. تو یہ انہوں نے ہاتھ پہ بنائی ہوئی ہے. یہ ساری چپلیں یہاں کے بدو آج بھی یہی پہنتے ہیں. اچھا جی جی، یہ بیچنے کے لیے انہوں نے رکھی ہوئی ہیں اور یہ چمڑے سے بنی ہیں. ٹوٹل ہاتھ کا کام ہے. جس طرح ہمارے پاکستان میں خصے وغیرہ بناتے ہیں نا وہی چیز ہے. یہ اس کے اوپر ہاتھ پہ بھی کام ہوا ہے. انگوٹھے والی ہے نا میرا، وہ پاؤں پٹے گا اس سے. یہ بہت ہی خوبصورت جو ہے نا انہوں نے کھجور سے جا کے لی ہے. بیچ میں اجوا ہے، یہاں پر رطب ہے اور اس طرف عنبر ہے. بسم اللہ کریں. اللہم لک اسمت وعلی رزقک افطرت. یہ آپ قہوے کا تکلف دیکھیں. ایک تو کپ اتنا چھوٹا، وہ قہوہ بھی ہے. یہاں پر پورا کپ بھرنا بہت بڑا ایپ سمجھتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ جان چھڑا رہا ہے. اچھا ہاں، وہ بار بار خدمت کرنا چاہتے اور ہیں. اگر آپ کو قہوہ پینے کے بعد اگر آپ کو بولنا میرے کو نہیں چاہیے تو آپ کو ایسا کرنا پڑتا ہے. یہاں پر الحمدللہ ہم لوگوں نے مغرب کی نماز پڑھی ہے اس خوبصورت باغ میں، اور ساتھ ساتھ چڑیوں کی آواز اور ساتھ ہی پانی کی آواز نماز کے ساتھ. پھر مغرب کی نماز جاہری نماز، تو اس کا اپنا ایک سرور، اپنا ایک مزہ ہے الحمدللہ. ابھی مفتی صاحب سنتے پڑھ رہے ہیں، پھر جائیں گے ہم لوگ کنویں کی طرف ہمارے بھائی کے ساتھ. مفتی صاحب کیسا لگا یہاں نماز پڑھ کے؟ خوبصورت باغ ہے. پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس باغ کی نسبت اور چڑیوں کی آواز، چڑیوں کی آواز ہیں. بطخیں اتنی پیاری ہیں. وہ بطخیں بھی تو دکھائیں نا جو پانی میں تیر رہی ہیں. پھر ہم نے یہاں بیٹھ کے کھجوریں کھائیں، پانی پیا. ایک الگ ہی سکون ہے. اور پھر مدینہ منورہ کی ہوا میں ایک الگ سے سکون ہے. ایک پاکیزگی ہے، صفائی ہے، طہارت ہے، ایک روحانیت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کو بہت زیادہ دعائیں دی ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس وقت ہمارے نبی کو ٹھکانہ دیا جب دنیا میں کوئی آپ کو ٹھکانہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اس وقت اہل مدینہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف ٹھکانہ دیا بلکہ آپ کا بھرپور استقبال کیا. اور جو بھی مہاجر صحابی نبی کے ساتھ آئے تھے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جائیدادوں میں، اپنے کاروباروں میں ان کو شرکت دی. دنیا میں ایسی قربانی کی کوئی مثال ہمیں ملتی نہیں ہے. تو اللہ نے بھی پھر اس شہر کو نوازا اور آج نبی کی دعائیں ہمیں یہاں نظر آتی ہیں. یہ اس باغ کے کنویں کا پانی ہے، لیکن یہ وہ کنواں نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جہاں سے پانی پیا تھا. اور یہ کنویں کا نمونہ بھی تھوڑا سا بنایا ہوا ہے. پہلے زمانے کے کنویں ایسے ہوا کرتے تھے، ایسے چھوٹے سے ڈول لٹکے ہوئے ہوتے تھے، اس طرح سے حساب ہوتا تھا. نل کے نہیں ہوتے تھے اس میں. ہاں، لیکن نل جب سے یہ نل کا سسٹم آیا نا اس وقت سے پانی کراچی میں شارٹ ہوا ہے. واہ، یہ بطخیں دیکھیں، بطخیں اتنی پیاری لگ رہی ہیں یار. اچھا، بطخوں میں بھی ایک لیڈر ہوتا ہے. اچھا، اکثر ان کا جو بطخہ اس کو بولے کیا کہیں. اچھا، بطخ میں میل ایک ہوتا ہے؟ اکثر تو ان چیزوں میں ایک ہی ہوتا ہے. ایک ہی. اور فیمیل اس کی کتنی ہوتی ہیں؟ دیکھ لیں اب ماشاءاللہ. افسوس ہوا. چلیں جی. پہلے مفتی صاحب کو کھجور پہ افسوس ہوا، ابھی افسوس ہوا. پورا دیکھیں کھجور کے پتوں سے پورا کمرہ بنایا ہوا ہے. اور پہلے زمانے میں اس طرح کے کمروں میں مجلسیں ہوا کرتی تھی. آ جائیں بھائی، لوگ بیٹھتے تھے. دیکھیں یوں بیٹھتے تھے. یہ چائے کے کپ ویسے ہی پڑے ہیں. مجھے تو لگتا ہے یہاں پر بیٹھ کے ہی گئے ہیں تھوڑی دیر پہلے. جی. تو یہ مجلس وہی. کیا سادگی تھی یار پہلے زمانے میں. اور ذہنی سکون کتنا ہوتا ہوگا. آرٹیفیشل دنیا سے دور تھے لوگ. یہ ٹیکنالوجی سے تھوڑی دیر دور ہو جائیں تو کتنا مزہ آتا ہے. آگے کچھ اور جانور بھی ہیں اگر وہ دیکھنا چاہیں تو. دکھائیں. یہ بھی انہوں نے کھجور کی پوری وہ چھت بنائی ہوئی ہے، کھجور کے پتوں کی چھت ہے. یہ تو سارے مرغے ہیں، سارے لیڈر ہیں. ہاں، یہ سب کٹنے کے لیے. چھڑوں کا گھر ہے یہ کٹنے کے لیے. کھجوروں کا باغ بہت ایک الگ ہی اس کا. مفتی صاحب آپ دعا کریں، انشاءاللہ اگلی بار آپ آئیں گے تو ہم ایک لے لیں گے ایسا. بس انشاءاللہ میرا اپنا ارادہ ہے. دنیا میں کوئی شخص اگر اپنے پاس رکھنے کے مدینہ میں رہ سکتا ہے نا تو اس کو چاہیے، حدیث میں ہے کہ رہے وہ. ہرن. اچھا، ہرن کا گوشت کھایا ہوا ہے مفتی صاحب آپ نے؟ ہاں کھائے. کیوں؟ وہ زیادہ مزیدار ہے یا دمبا؟ نہیں، مزے کا دمبا ہی زیادہ. یہ بڑا خشک ہو جاتا ہے. ہاں، بہت خشک ہوتا ہے، اس میں چربی نہیں ہے، سخت بہت ہوتا ہے. بالکل، یہ شیر کے کھانے کی چیز ہی ہے. اللہ نے جنگلوں میں اس کو شیر کے لیے پیدا کیا ہے. چلیں جی، ابھی یہاں سے ہم لوگ نکل رہے ہیں مزرعہ العالیہ سے اور جا رہے ہیں آگے بیر غرس کے پاس. یہ جو بیر العالیہ ہے نا، جو مزرعہ العالیہ، اس کا تو آپ کو خلاصہ 2 منٹ میں بتا دیتا ہوں دوبارہ. یہودیوں نے ایگریمنٹ کیا تھا ہم ہر غزوہ میں آپ کا ساتھ دیں گے. تو غزوہ احد میں یہودی ہٹ گئے. تو وہ جو تھے کیا نام تھا، المخیرق جی، انہوں نے یہودیوں کو آر دلائی کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایگریمنٹ کیا. اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایگریمنٹ کیا، اس کے باوجود تم کیوں نہیں غزوہ احد میں ساتھ دے رہے.
اور پھر یہود کو آر دلائی اور یہود نے کہا کہ آج تو ہمارا ہفتے کا دن ہے، تو انہوں نے کہا لا سبت لکم، اللہ کرے تمہارا کوئی ہفتہ ہو ہی نہ. تو اس کے بعد وہ لڑے اور میدان جنگ میں قتل ہو گئے. اگر اسلام قبول کیا تھا تو شہید ہو گئے، اگر نہیں قبول کیا تھا تو قتل ہو گئے. لیکن نبی نے ان کی تعریف کی کہ یہود میں سب سے بہتر ہیں یہ. لیکن یہاں ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، جس سے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہاں کے علماء کی تحقیق کے مطابق وہ مسلمان ہو چکے تھے، کیونکہ سعودی گورنمنٹ جو ہے غیر مستند چیزوں کی یہاں سعودی عرب میں ویلیو نہیں ہے. جو ہمارے انڈیا پاکستان میں ہے نا، ممبر پہ بیٹھ کے موضوع من گھڑت قصے کہانیاں چلتے ہیں، عرب کنٹریز اس مصیبت سے بچے ہوئے ہیں الحمدللہ. یہاں پر جب تک کوئی مستند روایت نہ ہو اس وقت تک یہ کوئی بات کرتے نہیں ہیں. تو چونکہ گورنمنٹ آف سعودیہ کی طرف سے یہاں پر نوٹس بورڈ پہ المخیرق رضی اللہ عنہ لکھا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی جو تحقیق ہے نا اس کے مطابق راجع یہی تھا کہ وہ اسلام قبول کر چکے تھے. جی جی. اور سخاوت دیکھیں ان کی کہ ساتھ ان کی پراپرٹیز تھی اس طرح کے باغات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قسم کے نام ہی کر گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مرضی کریں ان کے ساتھ. جی. پھر نبی نے اب ان کو صدقہ کر دیا وہ پراپرٹی اپنی ملکیت میں آتے ہی. ایک پراپرٹی ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھی، ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہی. اس کو مشربت ابراہیم بھی کہا جاتا ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہی. جی. تو یہ وہ باغ تھا جو نبی کی ملکیت میں ان یہودی صحابی سے آیا اور پھر آپ نے اس کو صدقہ کیا، جس کا ہم نے آپ کو وزٹ کرایا اور بہت سکون ملا. یہاں بیٹھ کے ہم نے کھجوریں کھائی، زمزم پیا، مغرب کی نماز پڑھی یہیں کے مقامی عرب کے پیچھے، اور پانی وہ کنویں کے جو ہے نا وہ جو چشمہ بہہ رہا ہے اس کا ایک بہت ہی خوبصورت. پھر انہوں نے بطخیں بھی پالی ہوئی ہیں یہاں لوگوں نے، اور جو جس کے بھی ملکیت میں ہے یہ جو انہوں نے ملازم رکھے ہوئے ہیں، ہرن پالے ہوئے ہیں. ان کا نام سعد الحربی ہے، سعد الحربی جن کی ملکیت میں. اچھا ماشاءاللہ. تو وہ خود بہت محبت کرنے والے انسان ماشاءاللہ. آپ دیکھیں نا انہوں نے کھلا یہ رکھا ہوا ہے کہ جو بھی آئے وزٹ کر کے جائے، اور اس پہ کوئی میرا خیال ہے پیسے بھی نہیں ہے، کوئی ٹکٹ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، فری میں. یہ بڑا دل ہے ان کا، اللہ ان کو جزائے خیر دے. جو بھی اس کے مالک جو ہیں اونر ہیں ان کا نام دوبارہ بتا دیں تاکہ میں ان کا شکریہ بھی ادا کر دوں نا، ہماری ملاقات تو ہی نہیں ان سے. سعد الحربی. سعد الحربی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ماشاءاللہ. یہ اسی صدیوں پرانا کنواں، جی جی صدیوں پرانا 1400 سال پرانا کنواں آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، اس پانی کی تعریف کی اور اپنا وضو کا بچا ہوا پانی آپ نے اس میں ڈالا اور وصیت کی کہ مجھے جب غسل دیا جائے تو اس کنویں سے پانی اس میں شامل کیا جائے غسل کے پانی میں. یہ جو ابھی عمارت جس کے اوپر ہم لوگ کھڑے ہیں یہ بالکل ابھی بنی ہے، اسی سال میں ہی بنی ہے، لیکن پرانی ایک عمارت یہاں پر عثمانیوں کے دور کی بنی ہوئی تھی. اچھا. ویسے جو کنواں ہے وہ بالکل پرانا ہے، تو عمارت جو ہے وہ 1400 سال پرانے نہیں ہے، لیکن کنواں پرانا 1400 سال سے بھی زیادہ. جی جی.